तमाम देखने वालों को मेरा यानी जाकिर मलिक भलेसी का आदाब व सलाम। आप इस वक्त आलमी तहरीक उर्दू के फेसबुक पेज पे हैं और आप प्रोग्राम देख रहे हैं गुफ्तगू। ये प्रोग्राम हर महीने की आखिरी तारीख को होता है और ये सिलसिला जो है कुछ महीनों से चल रहा है। हम दुनिया की बड़ी बड़ी अदबी शख्सियात को इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। और इस प्रोग्राम की मेज़बानी हमारे आलमी तहरीक उर्दू के जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर फरहत साहब करते हैं। आज भी हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। बहुत बड़े नक्काद, बहुत बड़े शायर और माहिर लसानियात जनाब डॉक्टर कासिम याकूब साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनके साथ उमर फरहत साहब जो है वो बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम तनकीद और तहकीक के हवाले से होता है और आज इसकी गालबन तीसरी किस्त है जो इस प्लेटफार्म पर चल रही है। हमारे इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। 2 साल से लगातार हमारा प्रोग्राम एक हफ्तावार प्रोग्राम होता है जो रजिया हैदर खान साहिबा चलाती हैं, जिसका नाम रूबरू है। ये हर बुधवार को होता है 8 बजे। और एक प्रोग्राम होता है हमारा जिसका उर्दू है, जिसका नाम ही इसका नाम है, और डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब हर ऐत के रोज शाम को 8 बजे इसको चलाते हैं। आप उन प्रोग्रामों से भी जुड़े हैं और जितने लोग हमसे जुड़े हैं अभी और जो बाद में इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आलमी तहरीक उर्दू के इस फेसबुक पेज से जुड़े, इसको फॉलो और लाइक जरूर करें और इस प्रोग्राम को अपनी वाल पर जरूर शेयर करें ताकि उर्दू की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। मैं आज के जो मेहमान हैं हमारे डॉक्टर कासिम याकूब साहब, आपका इस्तकबाल करता हूं। आप आलमी तहरीक उर्दू के इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत इस्तकबाल है और उमर फरहत जी को मैं दावत देता हूं कि वो इस प्रोग्राम शुक्रिया सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। आदाब नाजरीन, मैं उमर फरहत आलमी तहरीक उर्दू के इस प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो बहुत खामोशी से अपना अदबी काम अंजाम देते हैं, ना किसी झगड़े में पड़ते हैं, ना किसी ग्रुपबंदी का वो हिस्सा हैं। बड़े खामोशी से चोरी छुपे अपने काम को अंजाम देते हैं, चाहे वो तनकीद हो, नावल हो, शायरी हो, या उनका एक बहुत बड़ा रिसाला है नक्कात, चाहे वो नक्कात के स्पेशल नंबर हों। मेरी बहुत ही अच्छे दोस्त, बड़े भाई, उस्ताद, बहुत ही उम्दा शायर, नावल निगार, नक्काद, माहिर लसानियात डॉक्टर कासिम याकूब साहब से है। कासिम याकूब साहब ने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से उर्दू तनकीद में थ्योरी के मुबाहिस के अनवान से PhD अपनी की और अब इसी यूनिवर्सिटी में ये बतौर लेक्चरर भी तैनात हैं। 1 दर्जन से ज़ाहिद किताबें इनकी हैं, जिनमें शायरी, फिक्शन, तनकीद, लसानियात, असलूबियात वगैरह शामिल हैं। इनकी मशहूर और मारूफ किताबों में शुमार तनकीद की शेरियात, लफ्ज़ और तनकीद मानी हैं। इसके अलावा लुगत पर भी इन्होंने बहुत काम किया है और इस वक्त एक बहुत अहम और बहुत बड़ा रिसाला पाकिस्तान का नक्कात, जिसके ये मुदीर हैं, सरपरस्त हैं, सब कुछ हैं, और वो बहुत अहम नंबर भी निकालते हैं, चाहे वो किताब नंबर हो, चाहे वो आने वाला इनका एक शुमारा है फिक्शन तर्जुमा नंबर। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है जी। बहुत शुक्रिया हमारे उमर फरहत, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर, आपने बुलाया, आपने मौका दिया कुछ बातें करने का, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो आए नाजरीन, अब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं डॉक्टर कासिम याकूब साहब से। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि आज बहुत कम अच्छी तनकीद लिखी जा रही है, चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो। बहुत कम तनकीद ऐसी पढ़ने को मिल रही है जो बहुत आला दर्जे की है या जिसमें पूरा इंसाफ किया जा रहा है तनकीद का। तो इसकी क्या वजह है सर? आपने पहला सवाल ही बड़ा मुश्किल कर दिया है और बड़ा मुतनाज़ा किस्म का सवाल है।
इस पे जी मेरी अपनी ही राय होगी, जी सर। उसका आपको इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है, हमारे सुनने वालों का, देखने वालों का। देखिए, तनकीद जो है अपना नुक्ता नजर पेश करने का नाम है, पॉइंट ऑफ व्यू देने का नाम है, बिल्कुल। तय्युन कदर करने का नाम है, जजमेंट करने का नाम है, जजमेंट फैसला साजी का नाम। तो लिहाजा ये मुश्किल काम है। ऐसे नहीं है कि आप उठें और लिखना शुरू कर दें। आपने बहरहाल कोई आपने कोई 15-20 सफ़े, 10 सफ़े, 8 सफ़े आपने कोई थीसिस बनाना है, आपने कुछ बात करनी है उस सवाल। तो इस हवाले से हमारे यहाँ जो ज़वाल दूसरी असनाफ में आया है, उसी तरह का ज़वाल जो है वो तनकीद में भी आया। तनकीद में कुछ ज़्यादा भी इसलिए भी आया कि पिछली 2-3 दहाइयों से तनकीद के मौज़ूआत, उसके कैनन बदले हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ज़्यादा डोमिनेंट हुआ और नजरियानी की जो एक टेक्निक है कि आप एपिस्टेमोलॉजी से, इल्मियात से बात करें, महज आप इंटरप्रिटेशन ना करें फनपारों को एलेबोरेट करना महज ही बहुत इब्तदाई अमल था तनकीद का, जो तनकीद बड़े अरसे से उर्दू तनकीद करती आ रही है या आज भी वो कर रही है। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर कोई बात करना, उसकी माहियत को जानना, वो क्यों मानी पैदा कर रही है, कैसे मानी पैदा कर रही है, और उसकी फिर जजमेंट उस बुनियाद पे करना, ये मुश्किल काम था। और ये चूंकि पिछली 2-3 दहाइयों से पै दर पै सवालात उर्दू तनकीद में आए, और जिसकी वजह से हमारा जो नया नाकिद था या नए लिखने वाले जो थे, उस तरह वो तनकीद के उन क्वेश्चन से, उन सवालात से जुड़े नहीं, जिसकी वजह से एक खला पैदा हुआ है। बहरहाल आप देख सकते हैं कि नावल को आसानी से पढ़ें और उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू करते हैं कि इसके अंदर ये किरदार हैं, इसके अंदर इस तरह का मौजू है, और ये मौजू मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मौजू फलां मौजू से पहले से लिखा गया है, और इसकी जो एलेबोरेशन है बड़ी आसानी से की जा सकती है और जो कि तनकीद में होती रही है। इसीलिए आप देख लें कि हमारे यहाँ फिक्शन की क्रिटिसिज्म उस तरह बड़ी पैमाने पे नहीं सामने आई। अच्छा, इसी तरह शायरी में था। शायरी में तो और आसान होता है, चूंकि शायरी एक तासुर रखती है बहरहाल, तो उस तासुर को हर आदमी बयान कर सकता है। इसलिए हमने देखा कि नाकदीन का एक बड़ा हल्का जो है वो उसी पैरामीटर्स पर, उन्हीं पैरामीटर्स पे जो चले आ रहे थे, वो तनकीद लिखने की कोशिश कर रहे थे, तो वो ज़हर उस तरह चल नहीं सके। तो बहरहाल इसको बदलने की ज़रूरत थी, नए सवालात से जुड़ने की ज़रूरत थी कि इस वक्त नए सवालात क्या हैं। वो बहरहाल वो उस पर किसी की जारादारी नहीं होती कि ये मशरक़ के हैं या मगरब के हैं। बहरहाल वो सवालात आए, उन सवालों के साथ जुड़ने की ज़रूरत थी। इस वजह से शायद हम उस तरह मुतासर नहीं होते, और हम सीधी सीधी बातें सुनने के आदी थे कि जी फनपारा बहुत बड़ा है, ये फनपारा बहुत अच्छा है, लिहाजा उस तरह वो बातें हुई नहीं और एक गैप आया उस वजह से। जी, तो सर ये अच्छी तनकीद लिखने के क्या मेयार होने चाहिए आपकी नजर में? पहला मेयार तो मैं जैसे अभी बात कर रहा था कि आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो। आप तनकीद लिखते हैं अगर, तो मैं आपकी तनकीद पढ़ रहा हूं, तो मैं आपकी तनकीद क्यों पढ़ रहा हूं? मुझे आपने कौन से ऐसे सवालात से गुजारा है, कौन से ऐसे जो पोशीदा मानी हैं जो आपने इंकशाफ किए हैं, या आपने मुझे क्यों अपने सफ़ात जो हैं 10, 15, 20 सफ़ात पढ़ा, या आपने मुझे इस मौजू पे जो लेके आए हैं। तो पहला सवाल ये होना चाहिए कि आप कोई नुक्ता नज़र, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हो, और महज तासुर ना हो फनपारे का, जो कि बहुत आसान होता है। तो एक चीज तो ये बहुत जरूरी है कि नाक़िद को, क्रिटिक को, उससे सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं अपने कारी को एक फनपारे के हवाले से या किसी भी हवाले से
جو میں بات کرنے جا رہا ہوں میں اس میں کیا بتانے جا رہا ہوں، میں نے اس کو کیا ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بہت ضروری تھا جو کہ ہماری تنقید سے غائب ہوا. محض ایلیبوریشن، محض تشریح فن پارے کی، یہ بھی بڑا اچھا کام ہے. یہ کوئی میں اس کی نفی نہیں کر رہا، میں اس کی سطح ڈیفائن کر رہا ہوں کہ یہ اس سطح پہ جو ہے ایک سطح پہ رہنی چاہیے تھی. بڑی تنقید دیکھیں، آج ہمارے بڑے سوالات جو حال ہی نے اٹھائے اس وقت کے، وہ غلط سے صحیح تھی، میں اس پہ بات نہیں بھی کر رہا. آج ہم بھی ان سے نبرد آزما ہے، ابھی تک ان سے لڑ رہے ہیں. اچھا، پھر کلیم الدین احمد نے بڑے سوال اٹھائے، غلط سے صحیح تھے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے سوال اٹھائے، آج ہم اس پہ جڑے ہوئے ہیں، ان کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اندر سے نئی باتیں نکال رہے ہیں. داستان پہ جو اٹھائے، غزل کی جو نیم صنف سخن کہا، نیم وحشی صنف سخن جو کہا، تو وہ اس پہ ہم. اچھا، سب سے بڑے سوالات حسن عسکری صاحب نے اٹھائے. انہوں نے روایت کو ڈیفائن کیا کہ روایت ہوتی کیا ہے، معنی کہاں سے ڈیرائیو ہو رہا ہوتا ہے. وہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کے جواب جو ہے فاروقی صاحب پھر اس کی ایکسٹینشن میں آئے، پھر ان کی ایکسٹینشن میں گوپی چند نارنگ آئے. انہوں نے بہت سارے سوالات، نئے سوالوں کو انٹروڈیوس کروایا، متعارف کروایا. وارث الوی صاحب نے بہت سی نئی باتیں، خاص فکشن کی تنقید میں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ناصر باز نیر صاحب نے خاص طور پر پوسٹ کلونیل اسٹڈیز کے حوالے سے جو انہوں نے ایک پورا موضوع نیا چھیڑا ہے. تو یہی میرے خیال میں پریریکوزٹ ہے کہ تنقید جو ہے ایک نئے سوالوں کو پیش کرے تاکہ ہم نئے در کھلیں. محض تشریحی سطح پہ اگر رہ جائے گی تو وہ بڑی تنقید نہیں کہلائے گی. جی سر، تو سر میرا وہی فکشن کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ فکشن کی تنقید کا المیہ کیا ہے سر؟ فکشن کو ابھی تک میرے خیال سے گوپی چند نارنگ یا نظام صدیقی صاحب یا انتظار حسین صاحب یا وارث الوی صاحب اور آپ کے پاکستان سے محمد حمید شاہد صاحب یا ناصر عباس نیر صاحب کے بعد کوئی فکشن کو بڑا نقاد نہیں ملا سر. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ویسے تو آپ نے کافی نام لے دیے ہیں اور یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ کسی صنف کو اگر اتنے نام مل جائیں. اور نہیں، ایسی بات نہیں ہے. نہیں، بلکہ یہ وہ نام ہے نا جو ان کے بعد کی جو نسل ہے، خاص کر کے ناصر عباس نیر تک آ کر رک گیا ہے سب کچھ. اس کے بعد کوئی سامنے نہیں ایسا نام آیا نوجوانوں میں کہ جو فکشن کو کچھ آگے بڑھائے. دیکھیں، فکشن کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے فکشن کو کہانی سمجھا، اور شروع سے ہمارے ہاں جو تنقید لکھی جا رہی تھی وہ کہانی سے کنیکٹ کرتی تھی، وہ کہانی کو ڈسکس کرتی تھی. ملان کنڈیرا کی کتاب ہے آرٹ آف ناول جو ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ کنڈیرا نے جو اس کی تکنیکیات سے، جو اس کے سٹائل سے، جو اس کی ایپسٹیمولوجی سے، اس کی جو وجودیات سے جو بحث کی ہے ناول کی، ہمارے ہاں اس طرح کی تنقید بہت کم لکھی گئی ہے. چند آرٹیکلز آپ کو مل سکتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے فکشن کی کہانی کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے. مثلا دیکھ لیں آگ کا دریا، ہمارے ہاں آج بھی ڈسکس ہوتا ہے. محض وہ زیادہ سے زیادہ ہم اس شعور کی رو اور اس طرح کی کوئی دو چار چیزیں اس میں سے نکال لیتے ہیں. اس کی وجودیات سے، اس کی ٹیکنیک سے. وجودیات بہت بڑا لفظ ہے، میں اگر وہیں اسی تک محدود رہوں تو وہ زیادہ میرے خیال میں بہتر ہے. وہ ہمارے ہاں ڈسکس نہیں ہوا. اور کہانی ہمارے ہاں غلبہ. اسی طرح افسانے کے ساتھ ہوا، کہانی پکڑی اور ہم نے اس پہ شروع کر دیا. اور جی اس کے اندر راجہ گدھ ہے، اس کا موضوع حلال حرام ہے. اسی طرح اداس نسلیں ہیں، اس کا موضوع جو ہے وہ یہاں سے جاتے ہیں باہر، جا کے جو جنگ پہ جا رہے تھے ان کو موضوع بنایا گیا ہے. پھر آگے آئے تو جو اس کی تارڑ صاحب کے خاص طور پر ناولوں کے حوالے سے کہانی زیادہ ڈسکس ہوتی رہی. تو جب تک ہمارا کرٹک اس کی وجودیات کو، اس کی انٹالوجی کو ڈسکس نہیں کرے گا،
کہ ایک اس کے اندر لوکیل کیا ہے، اس کے اندر بیانیہ کیسے کریٹ ہوتا ہے، اس کے اندر تھیم کیسے کریٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کریکٹرائزیشن کیسے کریٹ ہوئی ہے، کریکٹرائزیشن نے لوکیل کو، بیانیے کو، دوسری بہت ساری جو اس کے اندر اس کی جو جہتیں ہیں اس کو کس طرح متاثر کیا ہے. محض کہانی پکڑ کے جی اس میں یہ کہانی ہے، اس میں یہ کہانی ہے، اس کا جو تھیمیٹک جو پیوٹ تھا کسی بھی ناول کا یا کہانی کا یا افسانے کا، وہ کس طرح ایک فریم ورک میں آیا ہے اور کیا وہ جسٹیفائی ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں ڈسکس نہیں ہوئیں. اور ہم نے صرف کہانی کو پکڑا اور اس نے کہا کہ جی یار وہ کہانی ایک لڑکی کی کہانی ہے، وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے، یار یہ فلاں اس کہانی ہے اس کی، وہ جو تقسیم کے وقت ادھر آ گئے تھے پاکستان، وہ ہندوستان چلے گئے تھے، ان کے کچھ ادھر رہ گئے تھے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ ہم نے اس پہ لکھا اور ہم نے سمجھا کہ یہ ناول کی کریٹیسزم ہے، یہ تنقید ہے. مدد کے ساتھ میں نے خود بہت کم لکھا ہے. میری کوشش بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ میں لکھوں، لیکن بہرحال میں محسوس کرتا ہوں ناصر باز نیر صاحب نے اچھا لکھا ہے. ان کے ہاں تو خیر کوئی موضوع بھی ہو وہ تھیورائز کرتے ہیں، اس کی علمیات کو پکڑتے ہیں، اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کام لکھا کہ قاضی افضال صاحب نے آپ کے ہاں کام کیا، گوپی چند نارنگ صاحب نے کام کیا، فاروقی صاحب نے کام کیا ہے. ایسے ہیں مثالیں ہیں لیکن کم ہیں. میرے کہنے کا مطلب اس طرح ہم نہیں کر سکے جس طرح مغرب میں اس وقت فکشن کی تنقید لکھی جا رہی ہے. جی سر آپ نے تھیوری پر بھی بہت کام کیا ہے، کہ پی ایچ ڈی بھی آپ کا تھیوری پر ہی ہے. تو سر یہ ادبی تھیوری کیا ہے؟ یہ بڑا اب تو پرانا سوال ہو گیا. اب تو یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اس پہ لکھا گیا اور 3-4 دہائیوں سے 80s سے یہ چلی آ رہی ہے. یہ آج بھی بڑا کنفیوز کرتا ہے لوگوں کو. دیکھیں تھیوری کسی بھی معنی پیدا کرنے والے نظام کو دریافت کرنے کا نام ہے. یہ معنی پیدا کیسے ہو رہا ہے؟ ہم نے بہت ڈسکس کر لیا کہ معنی کیا ہے کسی فن پارے کے اندر، یعنی ناول کے اندر ناول کی کہانی کیا ہے، لیکن اٹ سیلف ناول کیا ہے، اس کے اندر معنی کس طرح پیدا ہو رہے ہیں. شاعری ہے تو شاعری کے اندر معنی کس طرح پیدا ہو رہے ہیں. ایک پوئٹ کا، ایک شاعر کا، ایک ناول نگار کا، افسانہ نگار کا ورڈ ویو کیا ہے، اس کی جہاں بینی کیا ہے، وہ جہاں بینی کیسے پیدا ہو رہی ہے، کون کون سے کمپوننٹس ہیں جو جہاں بینی کو پیدا کر رہی ہیں. تو معنی پیدا کرنے والے نظام کو ڈسکس کرنا، نظام کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ تھیوری ہے. لہذا اس لوگوں نے بہت سارے اعتراضات بھی کیے. انہوں نے کہا جی یہ ہمارے نظام کو تباہ کرنے کے لیے آئی ہے، سامراجی سازش ہے، یہ ہے وہ ہے. تو معنی کو تو یہاں بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے، بلکہ معنی دوسرے درجے پہ چلا جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ٹیکسٹ ہوتا کیا ہے، متن ہے کیا، لفظ کیا ہے اس کے اندر، زبان کیا ہوتی. یہ سوال ہے نا تھیوری کے، زبان ہوتی کیا ہے، معنی کیا ہے. اچھا اسی طرح معنی پیدا کیسے ہو رہا ہے. اچھا اسی طرح انٹرٹیکسچولیٹی کیا ہے. دو متون یا بہت سارے، ایک متون میں بہت سارے متون جو آ کے انٹریکٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس کی شکلیں کیا ہیں. تو لہذا معنی پیدا کرنے والے نظام کو جاننا جو ہے یہ تھیوری ہے. تو میرے خیال میں اس پہ بہت بات ہو چکی ہے اور اب تو میرے خیال میں ہم بہت آگے آ چکے ہیں اور اب تھیوری سے آگے کی باتیں ہو رہی ہیں، تھیوری کے نئے پرسپیکٹس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ معنی جو ہے وہ کس طرح ایک تخلیق کار کے ذہن میں آتا ہے اور ذہن سے بھی پہلے ایک سماج میں کس طرح موجود ہوتا ہے، ایک سوسائٹی میں کس طرح ایک را فارم میں موجود ہوتا ہے. اب اس طرح بھی اب آیا جا رہا ہے، اس پہ بولا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. جی بالکل سر. اردو میں تنقیدی تھیوری کی مخالفت
جو کی جاتی ہے یا جو پیچھے کئی عرصہ سے کی جا رہی ہے آج بھی وہ جاری ہے سر، یہ کیا کس حد تک صحیح ہے اور یہ کیوں ہے مخالفت اس کی؟ دیکھیں اس میں وہی والی پہلی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک پورا جو ڈسپلن تھا تشریحی تنقید کا کہ فن پارے کو تشریح اس کو الیبوریٹ کیا جائے، اس کے اندر معنی پہ بات کی جائے، اس نے ہمیں کیا دیا، اور یہ بڑا آسان تھا سادہ انداز میں، لہذا وہ جو ڈسٹرب ہوا۔ اور پھر دوسرا ہمارے ہاں تھیوری کے حوالے سے بھی کچھ ایک دو دہائیاں تو یہ لگیں کہ ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے رہے، اس کی توضیح کرتے رہے، اس کی ڈومین کو ڈیفائن کرتے رہے، جس سے یہ ہوا کہ ہمیں ایک عرصہ لگ گیا اس کی جو ہے اس کی کوئی شکل بنانے میں، اس کی وجہ سے ایک گیپ آیا، فاصلہ آیا۔ اس فاصلے نے بھی تھیوری کے خلاف ایک فضا بندی کی، لیکن اس کی ہندوستان میں اور پاکستان میں اس کی دونوں جو رد عمل تھے، ریئیکشنز تھے، ان میں فرق ہے۔ آواز آ رہی جی میری؟ جی ہاں سر جی۔ تو اس ہندوستان میں تو پروگریسو موومنٹ والوں نے زیادہ، ترقی پسندوں نے، فضیل جعفری وغیرہ ان لوگوں نے، اور ماڈرنسٹوں نے بھی، فاروقی صاحب جس طرح ہیں، جدید پسندوں نے بھی، چونکہ گوپی چند نارنگ ہی اس کے روح رواں تھے ہندوستان کے اندر، انڈیا میں، لہذا انہوں نے ڈائریکٹ براہ راست انہوں نے چونکہ وار کیے ماڈرنسٹوں پر بھی اور پروگریسو نقادوں پر بھی۔ فکشن لکھنا ہی گوپی چند نارنگ صاحب کی تحریر سے ہی نظر آتا ہے کیسے فکشن لکھا جاتا ہے ایسے، تو لہذا انہوں نے ایک ڈیفائن کی، ایک ڈومین جو ہے بنانے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے بھی ان کے وہ مخالفت اس طرح وہ دونوں جو ہے دھارے جو ہے وہ مخالفت میں سامنے آئے۔ ہمارے ہاں بڑا ایک عجیب المیہ ہوا، ہمارے ہاں پروگریسو تو اس طرح نہیں آئے سامنے، کچھ پروگریسو آئے سامنے، وہ انہوں نے بڑی گھٹیا زبان میں ذاتیات کو بنا کے اور باہر ملک سے باہر بیٹھ کے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ جی یہ سارق ہے، وہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، انہیں جن کو زبان کا نہ پتا ہو کہ آپ نے تنقید کیسے کرنی ہے اور آپ نے اعتراض کیسے کرنا ہے اور آپ نے کس طرح لکھنا ہے، اس پہ اب کیا بات کی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں اسلامی حوالے سے، مذہبی حوالے سے ایک بڑی عجیب سی بحثیں ہوئی ہیں، اور اب جا کے کہیں کھل رہی ہیں کہ اس طرح نہیں ہمیں کیا جانا چاہیے تھا، کہ ڈیتھ آف آتھر کو بڑے عجیب سے انداز میں لیا گیا کہ جی پتہ نہیں مصنف کی موت سے کیا مراد ہے، وہ موت سے حقیقی موت سمجھ لیا گیا، پس منظر میں بھیجنا سمجھ لیا گیا، اور اس طرح کی۔ تو ہمارے ہاں مذہبی حوالے سے ریئیکشن زیادہ آیا، رد عمل، اور ہندوستان میں، انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر پروگریسو اور ماڈرنسٹوں نے اس پہ زیادہ رد عمل دیا۔ اس کی نوعیت کچھ اس طرح کی یہاں بنتی ہے، لیکن بہرحال دونوں طرف تھیوری کو بہت سارے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب کوئی میرے خیال میں کچھ ویو جو ہے وہ کم ہوئی ہے، جس طرح کورونا کی ویو کم ہو رہی ہے نا آہستہ آہستہ، اس طرح ہمارے کچھ کمی آ رہی ہے اس چیزوں۔ جی اچھا سر، یہ آپ کی نظر میں یہ جو اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہ دور فکشن کا دور کہلایا جا رہا ہے یا غزل کا، شاعری کا؟ میں اس حوالے سے بڑا سخت موقف رکھتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فکشن کا دور ہے اور ہمارے شاعروں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بھی شاعری کرتا ہوں، انڈیا میں خصوصاً انڈیا کی بات کرتا ہوں، انڈیا میں تو کوئی اچھا فکشن تو لکھا نہیں جا رہا، صرف 4-5 نام ہی ہیں ہمارے سامنے انڈیا میں، تو وہ نام بھی میں گنوا دے، یہ الگ بات ہے۔ جی یہ دوسری بات، یہ ہم آگے چلتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات آپ کر رہے ہیں۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو دور ہے، اس دور کی، اس زمانے کی جو ایپسٹیم ہے، جسے ہم روح اثر کہتے ہیں، وہ فکشن کی ہے۔ اب آپ شاعری کی نہیں ہے اس طرح، ان معنوں میں، فکشن کے معنوں میں۔ یہ ایسا نہیں کہ شاعری ختم ہو گئی ہے ان میں، لیکن ہماری جو اس دور کی ایپسٹیم ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ شاید نیریٹو بنانے کی ہے، بیانیے بنانے کی ہے،
اب محسوسات کی سطح پر یہ فیلنگز کی سطح پر آپ کوئی بڑی بات کسی کو منوا لیں یا کہہ لیں، یہ بہت مشکل کام ہو گیا ہے. اور آپ کی فیلنگ، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات آپ کو بہت ذرائع سے جو ہے آپ کو ان ٹچ کر رہے ہیں اور آپ کو متاثر کر رہے ہیں. تو جذبات جو ہیں وہ بہت سی جگہوں پر آپ ان سے انگیج ہیں. سوشل میڈیا ہے، آپ ایک نیٹ فلیکس ہے، آپ یوٹیوب ہے، آپ ابھی فنگر پہ چیزیں آ رہی ہیں. اب ہے بیانیوں کی، یہ سب بیانیوں کی وار ہو رہی ہے. ہر طرف بیانیہ جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے، اس بیانی کی لپیٹ میں برینز کو، ذہنوں کو کیپچر کیا جاتا ہے. اگر آپ بیانیہ سے رد نہیں کریں گے اور محض فیلنگز کی، احساسات کی سطح پر رہ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری یہ کام نہیں کر پاتی. اور آپ دیکھ لیں کہ نجیب محفوظ سے لے کے 1980s سے غالباً 80s میں ملا نوبل پرائز نجیب محفوظ کو، اس وقت سے لے کے اب تک ہمارے ہاں چند شاعروں کو ہی دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں کہ نوبل پرائز ملا ہے یا بکر پرائز یا بڑے بڑے پرائزز دیے جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ کیوں دیتے ہیں، ان کے پیچھے کیا پالیسیز یا کیا مسائل ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کم از کم یہ احساس تو ہے کہ ہم نے اگر ان کو جواب دینا ہے یا ہم نے اگر کوئی آرٹسٹک پیسز پیش کرنے ہیں بڑی سطح پر، تو ناول میں وہ یا فکشن میں، افسانے میں وہ آنے چاہیے. شاعری اس طرح میرے خیال میں ہمارے ہاں بہت بڑے شاعر موجود ہیں. اچھا، جہاں تک مسئلہ ہے نہیں لکھا جا رہا، اور جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2-4 نام ہیں، اور ہندوستان میں، پاکستان میں بھی کوئی 8-10 نام ہوں گے، چلیں کچھ زیادہ ہوں گے ہمارے ہاں لکھنے والے. لیکن یہ ایک الگ سے المیہ ہے کہ ہم ابھی تک کیوں نہیں اس چیز کو محسوس کر رہے، ہم کیوں نہیں ابھی تک اس ضرورت کو کبھی ابھی ہم نے محسوس کیا کہ یہ جانیں کہ شاعری اس طرح نہیں ہمیں ابھی شاید اس کی ضرورت رہی. شاعری بہرحال وہ ایک بیک لیئر پہ موجود رہے گی. اس کی مثال میں غزل کی دیا کرتا ہوں کہ آپ کی بڑی شاعری میں جب بھی مجھے کوئی سوال کرتا ہے یا کبھی کلاسز میں بھی ہم بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ 20ویں صدی میں جو پوئٹک آرٹ ہے، شاعرانہ جو آپ کا جو آرٹ ہے، مجھے بتائیں کہ وہ غزل میں آیا یا نظم میں سامنے بڑا ہے. اس کی بڑی، اقبال سمیت میں کہہ رہا ہوں، اقبال کا پورا آرٹ ہی نظمیہ آرٹ ہے. وہ غزل کی اس پیٹرن پہ جو حالی تک رہی، داغ تک رہی، اس پیٹرن سے اس نے انحراف کیا تھا تو وہ نظم کے قریب آیا تو وہ بنایا اس نے. پورا 20ویں صدی میں جو مقدمہ لڑا گیا ہے وہ نظم نے لڑا ہے، اور غزل اس طرح ساتھ نہیں دے پائی. لیکن لیئر کے نچلی لیئر میں تو موجود رہتی ہے، اور بڑا خوبصورت آرٹ ہے، اور فوری آپ محسوس ہوتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے. بہرحال وہ ہمیں ایک ہارٹ تو کرتا ہے، کیونکہ فوری تاثر سمجھنے کی چیز ہے نا، فوری تاثر کریٹ ہوتا ہے. نظم بہرحال ایک ٹیبل ورک ہے، آپ بیٹھتے ہیں، آپ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں، تو لہٰذا وہ نظم اس طرح نہیں. اسی طرح گریجولی اگر اوپر آئے نثر کو، تو نثر جو ہے مزید مشکل آرٹ آ جاتا ہے کہ بہرحال میں نے ایک ناول لکھا، میں جس سے پوچھتا ہوں آپ نے پڑھا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں یار وہ رکھا ہوا ہے، یار بھی پڑھتے ہیں، وہ یار ابھی ٹائم نہیں مل رہا، یار میں نے شروع بس کیا تھا پھر وہ. لہٰذا میں نے یہ محسوس کیا کہ بہرحال اگر میں نے غزلیں کسی کو سنائی ہوتی یا کسی کو میں نے فیس بک پہ یا کسی ایسے پلیٹ فارم پہ غزلیں لگائی ہوتی تو میں نے تو رات تک مالا مال ہو جانا تھا. تو یہ فرق تو ہے نا کہ آپ کو فوری تاثر جو ہے وہ جو ملتا ہے تو آپ مطمئن بھی جلدی ہو جاتے ہیں. غزل میں، شاعری میں شہرت جلدی ملتی ہے. وہی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ فوری سمجھ آتی ہے، فوری آپ کو اس کا رسپانس مل سکتا ہے، اور لکھنے والے کو بھی، پڑھنے والے کو بھی فائدہ جلد.
دو چار اچھے مشاعروں کے شعر ہو جائیں تو پھر تو دبئی کے چکر بھی لگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. دو چار بہت کم شاعر اچھے شاعر جو ہے ہمارے یہاں عباس تابش صاحب جس طرح بہت بالکل اچھا وہ تو لکھ رہے ہیں وہ جینون اور شاعر کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ نظر آتا ہے. ہمارے ہاں عرفان ستار انجم وغیرہ. سلیمی صاحب, ہاں انجم عرفان سلیمی ستار مجھے بہت, وغیرہ. عرفان ستار بھی ہیں, چھ نام ہیں, بالکل ایسی بات نہیں, لیکن میں مجموعی طور پر نام لے رہا ہوں جانرز ہم ڈسکس کر رہے کہ بہرحال شاعری اس طرح میرے خیال میں آپ کا فرسٹ آرٹ نہیں رہا. یہ بہرحال دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے ابھی اس کو, ابھی اردو والوں کو اس نیریٹو بنانے میں بھی دیکھیں. اچھا سر, غزل مقبول کیوں ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے آپ کی غزل؟ وہی ابھی ہم یہی بات کر چکے ہیں کہ ایک فوری تاثر چونکہ ملتا ہے, بالکل, اور آپ نے دو مصروں میں بات کرنی ہے, رائم بہت اچھا ہے, اس کے اندر ایک موسیقیت ہے, جہاں خلا آ جائے گا سمجھنے میں ہمیں تو آپ فوری ایک فاصلے پہ چلے جائیں گے اور آپ شاید پسند نہیں کریں گے. ایسے شاعر وہ کہتے ہیں نا آؤٹ ہو گیا شاعر, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ فوری تاثر دینے میں کامیاب نہیں ہوتا. تو فوری تاثر کی چیزیں ظاہری بات ہے وہ مقبول ہوتی ہیں. غزل اس لیے ہی اس خطے میں مقبول رہی ہے, اور یہ باتیں پرانی ہو گئی. میں نہیں ان چیزوں کو مانتا کہ یہ ہماری تہذیب اس میں بولتی ہے, فلاں بولتی ہے, یہ ہے وہ ہے. ہماری تربیت ہوئی پڑی ہے اس کے اندر, اور تربیت اس چیز میں ہی ہماری اور بھی تھوڑی چیزوں میں تربیت ہوئی تھی. ہماری داستان میں تربیت نہیں ہوئی تھی, وہ کیوں ختم ہو گئی؟ ہماری کتنی جانراز ہیں جس میں ہماری اتنی تربیت ہوئی تھی. قصیدے میں ہماری تربیت نہیں ہوئی تھی, مثنوی نہیں ہم نے لکھی تھی, کتنے بڑے بڑے نام ہم نے مثنوی پیدا کیے تھے, وہ کیوں نہیں ہم اس پہ کہتے کہ جی وہ ختم ہو گئی, اس پہ کوئی افسوس نہیں ہمیں. غزل کی مسئلہ یہ ہے, غزل کا مسئلہ یہ ہے کہ غزل فوری تاثر کی چیز ہے. آپ فوری سناتے ہیں اور وہ فوری خوش ہو جاتا ہے, فوری سننے والا بھی, دیکھنے والا بھی, اور لے مین اپروچ اس کے اندر موجود رہتی ہے. ایک آرٹسٹک پیس بھی موجود رہتا ہے اور ایک لے مین اپروچ کے ساتھ بھی وہ یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے یہ مقبول ہے. ادروائز مشکل ہے میرے خیال میں کمپیٹ کرنا, یا بڑے بڑے اب آپ غالب جیسی چیزیں یا اس پہ پیش کر دیں. بہت مشکل ہے میرے خیال میں اس طرح کا ایک بہت بڑا کوئی آرٹ پیش کر دیں. یہی وجہ ہے کہ ایک پوری صدی گزر گئی ہے, آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کا کوئی آرٹ جو ہے اس میں کوئی شاعر. ظفر اقبال کے بعد شاید مشکل ہے. ظفر اقبال نے تو اور مشکل پیدا کر دی ہے. ظفر اقبال صاحب نے تو کباڑا کر دیا نا جی. انہوں نے تو جو کھلواڑ کیا اور جس طرح انہوں نے اس پورے لفظوں جو کے مذاق کیا, وہ ہم نے تو اس پہ پوری میں نے اپنے رسالے میں ایک پورا ایک دفعہ بحث کو چھیڑا تھا اور بڑا رد عمل بھی آیا. تو ظفر اقبال صاحب جو کر رہے ہیں انہیں بس کرنے دیں, اور شاید وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ڈسکس ہوں, اور ڈسکس ہو رہے ہیں. شاید وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں آب رواں کی طرح اگر غزلیں لکھتا رہتا تو آج میں اس طرح ڈسکس نہ ہو رہا ہوتا. انہوں نے بڑی محنت کی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر کے یہ انہوں نے کمایا ہے. تو ٹھیک ہے انہیں. اچھا سر, آج اردو شاعری کا ہر دوسرا شاعر جو ہے وہ اپنی شاعری کو رومن میں یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے سوشل میڈیا پر لگا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے اردو کا نقصان نہیں ہو رہا؟ جی بالکل, یہ بہت اس کا خیال کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بھی یہ مقبولیت اس طرح نہیں حاصل کرنی چاہیے. یہ آپ نے بہت سینسٹیو مسئلہ چھیڑا ہے. ہمارے ہاں بھی جو پاپولر شاعر ہیں جو مشاعرے پڑھتے ہیں اور یونیورسٹیوں میں کالجز میں جا کے وہ بھی یہ کر رہے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک ٹیکس. بہرحال ہمارا جو رسم الخط ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ہم نے بڑی محنت سے کمایا ہے. اب تو یہ رسم الخط تمام زبانوں کے اندر, میں پاکستان کی حد تک کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری کسی زبان کا رسم الخط جو ہے وہ عربک کے علاوہ نہیں ہے. وہ خروشتی ہوتا تھا, گرمکھی ہوتا تھا, یا یہ ہندی رسم الخط جو ہے دیوناگری,
یہ اب ہمارے ہاں اور بھی کئی رسم الخط اگر کوئی لکھے جاتے بھی تھے تو وہ اب سب ختم ہو چکے ہیں اور صدیوں سے ختم ہو چکے ہیں. لہٰذا آپ صرف اردو کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ وہ تمام زبانوں کے اندر جو لکھ رہے ہیں علی پہ پرشین جو خط ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، باقی رسم الخطوں کو بھی. اس پہ بہت زیادہ خیال کیا جانا چاہیے، بالکل نہیں لکھا جانا چاہیے اور اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے میرے خیال میں. سر اردو میں ناقدین کی تنقید پر مگر بہت ذاتی لیول پر آ کر ان پر وہ نشانہ بنا جاتا ہے، انہیں اعتراضات ان پر کیے جاتے ہیں، جبکہ علمی گفتگو کا رواج جو ہے وہ نہیں ہے. ایسا کیوں سر؟ ایک تو وہی ڈومین والی بات کہ اس کی ڈومین مختلف ہو گئی ناقد کی، وہ اس طرح. اب مسئلہ یہ ہے کہ ناقد اب کیا کیا کرے. میں بھی تخلیق سے بھی جڑا ہوں، تنقید سے بھی، اور میں دونوں سطحوں کو محسوس کرتا رہتا ہوں. اب میں آٹو بایوگرافی پہ بھی لکھوں یا ایک ناقد جو ہے وہ بایوگرافیز پہ بھی لکھ رہا ہے، وہ خاکہ نگاری پہ بھی لکھ رہا ہے، وہ انشائیوں پہ بھی لکھ رہا ہے، وہ غزل پہ بھی لکھ رہا ہے، وہ نئے آنے والے نظریات پہ بھی لکھ رہا ہے، وہ نظری مباحث جو ہیں کہ جی پاپولر لٹریچر کیا ہوتا ہے اور ڈائجسٹ لٹریچر کیا ہوتا ہے، وہ جی اتنے موضوعات ہیں. ایک نقاد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس نے کوئی سب سے کوئی جو ہے نا وہ لیا نہیں ہوا، چندہ نہیں پکڑا ہوا کہ وہ سب چیزوں پہ لکھے. تو اسی طرح خاص لہر بھی چلتی ہے، گروپنگ بھی ہوتی ہے، اور گروپنگ کے اندر پھر دوسرے نقاد کے جو نظریات ہیں ان پہ حملے بھی ہوتے ہیں. تو یوں یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک آگے بڑھ جاتا ہے. ذاتیات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ابھی ہمارے بہت خوبصورت دوست، بڑے سینئر ہمارے ڈاکٹر قاضی عابد صاحب کا انتقال ہوا. ہمیں ان سے بڑا اختلاف تھا اور ہمیں ان سے اختلاف بھی رہا. وہ پروگریسو اپروچ سے چیزوں کو دیکھتے تھے، ہم اس طرح نہیں دیکھتے تھے. ان سے گفتگو رہتی تھی اور اختلافات بھی رہتے تھے، لیکن کبھی ذاتی سطح پر اللہ معاف کرے ہم نے کبھی کسی تخلیقات سے، کسی نقاد سے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میرے خیال میں ہندوستان میں کچھ بہتر فضا ہے، مجھے اب علم نہیں ہے، لیکن پاکستان میں صورتحال کافی ذاتی نوعی تک یہاں رہا ہے سر، بڑا اچھا رہا ہے. یہاں نارنگ صاحب کی ساختیات والی کتاب کی کھل کر تعریف فاروقی صاحب نے کی ہے ایک زمانے میں. یہاں حالانکہ دونوں میں بڑے بڑے اختلافات بھی تھے، لیکن کھل کر تعریف کی ہے فاروقی صاحب نے اس کتاب کی. ایسے ہی ہونا چاہیے. بالکل. ابھی ریسنٹلی نارنگ صاحب کی خطوط والی ایک کتاب آئی ہے 4 جلدوں پر، اس میں وہ فاروقی صاحب کے خط ہیں جس میں انہوں نے بڑا نارنگ صاحب کی ان کتابوں کا بڑا احترام کیا ہے، بڑا تعریف کی ہے. تو لیکن چھوٹے لیول پر جو چھوٹے لیول پر ہیں وہ تھوڑا سا کرتے ہیں یہ شرارتیں. جی ایسے ہے. لیکن ہم جو نئے آئے ہیں پچھلے 1-2 دہائیوں سے سامنے جو لوگ آئے ہیں، ہم کافی ہمارا احترام ہے. ہم پاکستان کے اندر بڑا ملتان میں خابر نوازش ہیں، اور لاہور میں اورنگزیب نیازی ہیں، ادھر فرخ ندیم ہیں، روش ندیم ہیں، صلاح الدین درویش ہیں، اس طرح کاشف رضا ہیں کراچی میں بیٹھے. تو ہمارے ہاں کافی ایک ربط ہے، اور منیر فیاض ہیں یہاں اسلام آباد میں، ملتے بھی ہیں دوسرے. یہ ایک فضا کو بہتر کرنے کی مزید ضرورت ہے کہ نظریاتی اختلاف ضرور ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ سارے ایک مطلب 7 کی بوتلوں کی طرح تو نہیں ہم ہوتے ایک جیسے سارے. ہم نے بہرحال کسی نے کوئی چھوٹا بڑا کو اپنی ہیت ہماری اپنی ہوتی ہے، تو اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال مکالمے کو جگہ دینی چاہیے، شخصیات کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے، اور سب کا احترام موجود رہنا چاہیے، کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو. ذاتی سطح پہ حملے نہیں ہونے چاہیے. تو آپ کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام ضرور جانا چاہیے، یہ والا. تخلیقکاروں میں بھی فکشن نگاروں میں بھی، غزل گون نظم نگاروں میں بھی.
جی اچھا سر، سلنگ پر آپ کا بہت کام ہے، میرے خیال سے کتاب بھی ہے اس پر آپ کی، تو سر یہ سلنگ جی کیا ہے؟ اچھا، سلینگ یہ مجھ سے ضرور کوئی نہ کوئی پوچھ لیتا ہے کہیں نہ کہیں سے اور سلینگ اب جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک نان سٹینڈرڈ چیزیں جو ہوتی ہیں انہیں ہم سلینگ کہتے ہیں. تو اردو میں جو غیر مستند الفاظ ہیں یا محاورے ہیں یا تراکیب ہیں، ہم ان کو سلینگ یا غیر معیاری یا غیر مستند جو ہے. اب مستند سے کیا مراد ہے، یہ ایک پوری بحث ہے کہ مستند یا سٹینڈرڈ ورڈ انہیں کہتے ہیں جو آپ کی جو سوسائٹی سماج جو ہے انہیں قبول کر لیتی ہے، انہیں اپنی لغت کا حصہ بنا لیتی ہے اور یا اپنی تحریروں کا حصہ بنا لیتی ہے، مستند تحریروں کا حصہ بنا لیتی ہے. مستند انداز سے وہ لکھا جانے لگتا ہے. تو جو نہیں لکھا جاتا تو وہ سلینگ کے طور پر وہ رائج رہتا ہے، لیکن سگنیفیکیشن معنی خیزی تو اس میں موجود ہوتی ہے. لہذا ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی غیر معیاری یا کوئی مطلب دھتکارے ہوئے ہیں یا. تو آپ کے ہاں ایک پورا ایک نظام جو ہے معنی خیزی کا وہ ان میں موجود ہوتا ہے، اور یہ کوئی 1 2 10 نہیں ہوتے، یہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ارد گرد، لاکھوں کی تعداد، لاکھوں نہیں تو کم از کم ہزاروں کی تعداد میں تو یہ موجود ہوتے ہیں نا. تو ماموں بنانا، ٹیکا لگانا، چونا لگانا، گولی دینا، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سے بےہودہ بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کے سٹینڈرڈ مستند بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے جب یہ میں لغت بنا رہا تھا تو میں نے نور اللغات کا میں نے مطالعہ کیا، تو میں نے کہا دیکھوں اس کے اندر کون کون سے الفاظ موجود ہیں. تو اس مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ 1932 والے ایڈیشن میں نور اللغات کے دم چھلا لفظ بھی موجود ہے. اچھا، میں نے وہاں سے یہ اخذ کیا کہ دیکھیں اگر یہ کبھی دم کے اندر چھلا ڈالنا یعنی کہ پیچھے پیچھے رہنے والا، ہم کہتے ہیں نا دم چھلا، یہ دم تم تو اس کے دم چھلے بنے ہوئے. تو میں نے یہ اندازہ کیا کہ یہ سٹینڈرڈ ورڈ کے طور پر ایک مستند معیاری زبان کا حصہ بنا لیا گیا ہے اس کو. اچھا، اسی طرح مروڑ اٹھنا، اب یہ میں نے یہ فیروز اللغات میں دیکھا، مروڑ اٹھنا، تمہیں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ اب یہ مروڑنا پنجابی کا ہے، مروڑ اٹھنا پیٹ میں کوئی بل پڑنا، اور وہاں سے ایک تکلیف ہونے کے معنوں میں آ گیا. اب یہ مستند حصہ بن گیا ہمارا. اس طرح بہت سارے زبان کا حصہ بن جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان کا حصہ رہیں، ایک وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی عقیل آباد جعفری صاحب نے پچھلے دنوں پوسٹ لگائی ہوئی تھی، جو لغات پیشہ وراں جو ہے عورتوں کی بھی ایک لغات ہے اس طرح. تو وہ انہوں نے لکھا تھا کہ یہ پہلی سلینگ لغت ہے اس طرح بنائی ہوئی 1920-22 میں یہ بنی کہیں. تو اب آپ اس میں سے اٹھا کے دیکھیں، میں نے وہ اس کو دیکھا، اس میں سے بہت سارے الفاظ مجھے شاید ہی اس میں کوئی لفظ نظر آئے جو میں جس کو سمجھ سکتا ہوں. اس طرح مصطلحات ٹھگی رشید حسن خان صاحب نے ایک مرتب کی تھی 1852-55 کے لگ بھگ. یہ ٹھگوں کی ایک سلینگ لغت تھی. تو اب اس میں آپ پڑھ کے دکھائیں وہ تو کوئی آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی وہ سارے لفظ جو ہیں وہ آپ کے ہاں غیر معیاری تھے اور مر گئے، ختم ہو گئے. اس طرح سلینگ مستند اس کو اس لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے، جتنی دیر چل سکتا ہے وقت کے ساتھ چلتا ہے، پھر ختم ہو کے مر جاتا ہے. تو کئی حصہ بن جاتے ہیں مستند زبان کا، کئی مر جاتے ہیں. لیکن بہرحال ایسا نہیں کہ ان کو ہم ڈسکس نہ کریں، ان کو زیر بحث نہ لائیں، ان کو ہم لغات کا حصہ نہ بنائیں. ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، مگر انگلش میں یا فرینچ میں یا پوری زبانوں میں یہ رواج میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں یہ بہت رواج ہے کہ وہ ڈکشنری آف نیو ورڈز، سلینگ ڈکشنریز، اس طرح کے نئے الفاظوں لفظوں کی لغت جو ہے وہ بناتے ہیں.
تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم اس کو جان سکیں، اس کی ماہیت کو، کہ ہمارے یہاں نئے ٹرینڈس ہیں. اور اگر آپ نے کسی سماج کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ اس زبان کے سلینگس کا مطالعہ کریں. آپ کو جو اپنے اندر کی نفرتیں، غصے، ہیجانیات اور محبتیں، شدت، جذبات جو ہے وہ آپ کو جس طرح آپ کو سلینگس میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو مستند محاوروں میں، الفاظ میں نظر نہیں آ سکتے. تو لہٰذا اس پہ میں نے کافی کام کیا، اور میں نے ابھی حال ہی میں ایک پروجیکٹ کیا، اور اس میں ہماری جو لوکل زبانیں ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں جو بولی جاتی ہیں، نسبتاً چھوٹی زبانیں، میں نے ان کے سلینگس کو بھی اسٹڈی کیا. لگ بھگ وہی فیلنگس وہاں بھی موجود ہے، خطوں میں بھی، چھوٹے علاقوں میں بھی وہاں بھی پائی جاتی ہے. تو یہ بڑا ایک خوبصورت مطالعہ ہو سکتا ہے. ایک لفظ پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے، سلینگز کیوں ہے اس طرح. تو سر سلینگس اور عام زبان میں کوئی خاص فرق؟ یہی میں بتا رہا ہوں کہ وہ چونکہ غیر مستند ہوتی ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، اور سلینگ جو ہے غیر مستند ہوتے ہیں. اور آپ کے ہاں جو مستند الفاظ جو ہیں وہ تو آپ کی ڈکشنریاں بڑی ہیں، میں جتنے لفظ بول رہا ہوں سب ان کو ہم اسٹینڈرڈ ورڈ ہی کہیں گے نا. لیکن سلینگ تو جو ہے وہ غیر مستند ہوگی. یہی ان کا بڑا فرق تو یہی ہے. جی سر، آج ہماری یونیورسٹی میں جو تحقیق کا معیار ہے وہ دن بدن گرتا جا رہا ہے. تو جی اس کی کوئی خاص وجہ، کیونکہ آپ خود ایک یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں مدیران ٹھیک نہیں ہیں، یونیورسٹیوں کے مدیران ٹھیک نہیں ہیں. اگر ہمارے ہاں معیاری ریسرچ کو سامنے لایا جاتا، یہ ایڈیٹرز، اور تھوڑا سا سوچ سمجھ کے شائع کرتے، تو دیکھیے لکھا تو ہر جگہ ہر وقت جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی اٹھائیں اور آپ اس کو ڈال دیں پیجز پہ. تو بہرحال اس کی اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ تو مدیران نے بنانی ہے، یونیورسٹیوں نے، جامعات نے بنانی تھی. تو اس کے اندر بہرحال ہماری یونیورسٹیوں کے وہ ذمہ داران جو ہیں ان کا ہاتھ ہے. اور اسی طرح ہی آپ کے یہاں بھی شاید ہندوستان میں بھی یہ صورتحال جو تحقیق کی ہے، کہ وہ تحقیق یہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی پرانا سا مخطوطہ جھاڑ پھونچ کے اس میں فلاں اس کا نام ٹھیک کر کے اور مسودے کو اور اس کی زبان کو پڑھ لیا اور وہ چھاپ دیا. تحقیق تو بہت سارے ڈسپلنس کے اندر نفوذ کر گئی ہے نا. کئی میرے کویسچنز ہیں کہ جی فلاں ایشو جو ہے وہ افسانے میں کیسے آیا، فلاں جو ہے اسلوب کیسے آیا، کہاں یہ اسلوب ہے، یہ جو کس اسکول سے متاثر ہونے والے کون سے لوگ ہیں. تو میں تو یہ سب سوالات، تحقیق سوالات پہ کھڑی ہوتی نا. تو دیکھیں تحقیق کا مسئلہ یہ ہوگا کہ تحقیق ہمارے ہاں سوال ہی کوئی نہیں. مثلا میں نے ایک مخطوطہ نکالا، میں نے اس کو ڈال دیا پرنٹنگ پریس میں اور کتاب بنا کے لے آیا. اب میرا سوال تو کوئی نہیں تھا اس میں، اور میں نے وہ ایک آدمی تھا، اللہ جانے وہ اپنے عہد میں اس کو کوئی پوچھتا ہی نہ ہو. ابھی جس طرح کتنے شاعر ہیں وہ آج سے کوئی 300 سال بعد کو کہے کہ جی قاسم یعقوب کو جی نکال کے کہے کہ جی یہ جی میں نے دریافت کر لیا، لیکن چھپا ہوا تھا. تو امپورٹنس بھی تو دیکھنی ہے نا کہ اس کے اندر کیا میں ضروری بھی ہے، میں نے اس کو کیوں نکالا. کہ علامہ اقبال نے خط لکھا تھا جی فلاں شاعر کو، اور اس میں کہا تھا کیا حال ہے تمہارے، ٹھیک ٹھاک ہو، کیسے ہو، تمہارے بچے کیسے ہیں. تو جی یہ جی وہ فلاں جگہ تھا جی مانسیرا میں ایک آدمی تھا، تو اس کو خط لکھا تھا اور اس پہ پورا آرٹیکل بنا دیا. تاکہ شادی کارڈ پر ہمارے ہاں یہ بھی ریسرچ ہوئی ہے کہ کچھ محققین کی جو ان کے جو دعوت نامے تھے، شادی کارڈ جیسے کہتے ہیں، شادی کے دعوت نامے، اس پہ بھی آرٹیکل لکھے گئے ہیں اور یہ تحقیق کے زمرے میں آ رہے ہیں. تو اگر کوئی بیدل کے ہاں کہ دیکھیں کہ جی وہاں کنسیپٹ یہاں فارسی شاعری کے اندر جو ہمارے ہاں وہ کیا کائنات، نظریہ، تصور انسان کیا تھا فارسی کے اندر، وہ تحقیق نہیں ہے. وہ نہیں ہم نے جانا. افسانے کے اندر کوئی چیز نہیں آئی ہے، افسانے کے اندر ہجرت کیسے آئی ہے، افسانے کے اندر المیہ کیسے جنریٹ ہوا ہے، یہ ریسرچ نہیں ہے.
اور وہ نکال کے 1855 کا کوئی شاعر تھا اور وہ تو اس کو اس کے اوپر گفتگو کروا لیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحقیق ہے. بہرحال المیہ تو ہے اور اس نے بہت نقصان دیا ہے. ہمارے طالب علموں کو ڈائریکشن نہیں ملی کہ تحقیق ہوتی کیا ہے. تحقیق وہ کڑیے ہیں, وہ کڑیے آپ نے وہ گمشدہ کڑیوں کو جوڑنا ملانا ہے. وہ آپ نے اس پہ بات ہی نہیں کی کہ ہمارے ہاں جب شمال سے دو زبان جو ہے دکن سے شمال میں آئی تو کیا کڑی تھی, وہ کڑیاں بیچ میں سے غائب ہیں. ہاں اس پہ لائیں چیزیں سامنے آئیں, جیسے قدم راؤ جالبی صاحب لے کے آئے. اسی طرح ابھی ڈاکٹر نجیب عارف ہمارے ہاں یوسف کمبل پوش کا ایک نیا سفر نامہ نکال کے لے لائی ہیں سامنے. تو اس عہد کی زبان, اس عہد کے ہمیں خیالات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو اس طرح کی کوئی تحقیق ہو نا, تو یہ تو تحقیق کوئی نہ ہوئی کہ آپ نے اٹھایا اور اس کو ریڈ آؤٹ کیا اور وہ ابھی تو یہ تو چلو 100 125 150 سال پہلے کی باتیں تو پھر کچھ تھوڑی سی جسٹیفائی ہو جاتی ہیں کہ بہرحال جی وہ پرانا تو ہے نا. ہمارے ہاں تو ابھی 50s کی چیزیں 1950 کی 1960 کی چیزیں جو ہے وہ ریپیٹ کر کے تو کہا جا رہا ہے جی ہم نے تحقیق کر لی اور تحقیق کیا ہے یہ سب, تو اس کو پھر کیسے آپ تحقیق کے زمرے میں شمار کریں گے. بہرحال یہ اس میں بہت مسئلہ یونیورسٹی اساتذہ کا بھی ہے, تحقیق کرنے والے چونکہ یہی جڑے ہوتے ہیں یونیورسٹی اساتذہ. جی سر, زندہ لوگوں پر تحقیق کرنا کیا صحیح بات ہے؟ نہیں کی جانی چاہیے. اور میرے خیال میں جو اعتراض کیا جاتا ہے تحقیق کرنے والے کا جی وہ جی انفلوئنشل چونکہ وہ ہو سکتا ہے, وہ تحقیق کرتے ہوئے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے, تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں میرے خیال میں. اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہ جی وہ چونکہ لہذا گاؤں میں ایک چودھری بیٹھا ہے تو لہذا اس گاؤں میں نہیں گزرنا. اس طرح کے گاؤں کے چودھری کو ٹھیک کیا جائے, اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تو یہ کوئی رویے جو ہیں یہ میرے خیال میں ٹھیک کرنے کے یہ پیٹرن نہیں بنانا چاہیے میرے خیال میں. تو سر یہ جو آج مشاعرے ہو رہے ہیں دبئی میں, دوحہ میں, قطر میں یا انڈیا پاکستان میں, یہ جو آرگنائزر ہیں یہ اردو کی خدمت کر رہے ہیں یا ان شاعروں کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں شاعروں کی خدمت ہو رہی ہے جی. یہ تو شاعروں کی خدمت ہوتی ہے. خائر وہ بلاتے ہیں, اوبلائج کرتے ہیں, وہ ان کو بلاتے ہیں جی ان کے پاس جاتے ہیں, عمرہ وغیرہ بھی کروا دیتے ہیں. ہاں عمرہ بھی ہو جاتا ہے, دبئی کی سیر بھی ہو جاتی ہے, قطر میں بھی ہوتے ہیں. اب تو برطانیہ میں اور امریکہ میں بھی, کینیڈا میں بھی یہ بڑی فضا چل پڑی ہے کہ جو ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے وہ بلا لیتے ہیں. وہاں چونکہ بڑی کمیونٹیز ہمارے ہاں اردو بولنے والوں کی وہاں موجود ہیں, لہذا وہ وہاں جاتے ہیں اور اچھی گیدرنگ ہو جاتی ہے. جی اچھا سر, یہ آپ خود بھی میرا ایک آخری سوال ہے یہ, اب آپ خود بھی ایک رسالے کے ساتھ جڑے ہیں, تو سر رسالوں کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آج سوشل میڈیا نے سب کچھ ہائی جیک کر لیا ہے. ایک غزل نظم یا چھوٹی سی کوئی افسانہ وغیرہ لکھو, فیس بک پر لگاؤ, فٹ سے 50-100 لوگوں کے کمنٹس آ جاتے ہیں. تو وہ سوشل میڈیا نے لگ بھگ سب کچھ ہائی جیک کر لیا. تو اس میں رسالے کا کیا فیوچر ہے آپ کی نظر میں؟ رسالے کا فیوچر بہت خطرناک ہے. میں یقین کریں کہ سال میں اب ایک رسالہ لا رہا ہوں اور ابھی بھی ہم نمبرز پہ چلے گئے ہیں. بالکل رسالے کو جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے, اور تخلیقات تو بالکل نکل گئی ہیں. غزل, نظم, افسانہ آپ کا وہ سارا سوشل میڈیا پہ, سوشل ویب سائٹس ہیں وہ وہاں پر باقاعدہ وہ کلک کرتے ہیں, وہ چلے گئے ہیں. مقصد تو یہی تھا نا کہ آپ نے پڑھنا ہے, ان کو لوگوں تک اشاعت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو میرے ٹیبل پر ہے وہ تمام ٹیبلز پہ چلا جائے. تو وہ کام تو آپ کی سوشل میڈیا نے کر دیا. تو لہذا اس کا اب جواز بڑا مشکل ہے. جس طرح پاکستان کے اندر اجمل کمال صاحب کا رسالہ جو ہے آج بہرحال وہ اسی طرح ہی نیونیس کو کریٹ کیا جائے, ایسی چیزیں جو کہیں موجود نہیں ہیں ان کو سامنے لایا جائے.
یا بہرحال ایسے تھارو آرٹیکلز، تھارو اسٹڈی کی چیزیں جو سوشل میڈیا جو ابھی تک جس ڈومین میں نہیں لے پا رہا، ان کو میرے خیال میں ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو لایا جائے. بہرحال بڑا مخدوش ہے ابھی صورتحال اس طرح. میرے خیال میں میں خود بھی بڑا پریشان ہوں کہ رسالے جو ہیں، یہ کلچر پورا جو ہے وہ آن لائن فارم میں آنے سے ختم ہوتا جا رہا ہے. کتاب کا کلچر ہی ختم ہو رہا ہے. کتاب کا نہیں، میرے خیال میں کتاب تو بہرحال پرنٹنگ فارم میں چیزیں ریوائز ہوئی ہیں، لوگوں نے کیا ہے. رسالہ بہرحال چونکہ رسالے کے اندر آپ کی بہرحال کتاب فارم نہیں ہوتی. رسالہ کتاب کی بالکل سائیکالوجی اور ہوتی ہے، رسالے کی اور طرح کی ہوتی ہے. چونکہ آپ کلیکٹڈ فارم میں چیزوں کو ایک بلینڈ فارم میں چیزوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ یا دوسری ویب سائٹس پہ مل جاتی ہیں تو آپ آسانی سے اس طرف چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کافی خطرناک صورتحال ہے، اور یا ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. ابھی فی الحال تو میں اس کو خود بھی بڑا باریکی سے دیکھ رہا ہوں، اور دیکھیں ابھی کیا سلسلہ بنتا ہے اور کیا صورتحال جنم لیتی ہے آئندہ جناب آپ برسوں تک انشاءاللہ. اچھا جناب، آپ کیونکہ گفتگو تو ہماری اب ختم ہی ہو گئی ہے، تو آپ کیونکہ آپ شاعری بھی بہت اچھی عمر فرحت صاحب، جب آپ شاعری پہ جائیں گے، میرا بھی ایک سوال ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اردو دنیا میں ابھی بھی کچھ چیزوں کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے. جیسے ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو جوڑنے میں ہمیں بہت ساری مشکلات آ رہی ہیں. انگریزی کے اندر یا باقی زبانوں کے اندر بہت ساری ایسے سافٹ ویئر تیار ہو گئے ہیں جو بہت مدد دے رہے ہیں، زبانوں کی ترقی اور ترویج میں بہت مدد کرتے ہیں. لیکن اردو میں ابھی تک ان پیج کے علاوہ کوئی ایسا سافٹ ویئر جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے جس میں ہمیں مدد ملے گی. کیونکہ آنے والا زمانہ جو ہے، وہ آج کا زمانہ بھی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل زمانہ ہے، لیکن آنے والے زمانے میں بھی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس صورتحال میں آپ کے پاکستان کے اندر کس طریقے کا کام ہو رہا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پہ اردو کے حوالے سے؟ ہمارے ابھی دوست ہیں، اختر اظہر سلیمی صاحب نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے. مجھے ان کی ڈیٹیلز کا تو اس طرح علم نہیں ہے، آپ ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال وہ اگر مارکیٹ ہوتا ہے تو سننے میں یہی آیا ہے کہ انہوں نے ایک اسپیل چیک بھی دیا ہے، اور ورڈ کی فارم کا، بلکہ ورڈ سے بھی انہوں نے بہت سے استفادہ کیا. تو ابھی وہ آئے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ پوری توجہ چاہتا ہے. یہ پورا معاملہ ابھی کوئی واضح نہیں ہے کیا صورتحال ہو ہم اس حوالے سے. جی یونیورسٹی کے اندر تحقیق جو ہے وہ عام طور پر یا شاعری پہ ہوتی ہے، تنقید پہ ہوتی ہے، یا اس طریقے کی چیزوں پہ ہوتی ہے. ٹیکنالوجی پہ، اردو ٹیکنالوجی پہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں کی یونیورسٹیاں کیا اس ضمن میں آگے بڑھ رہی ہیں؟ جی بالکل، ہمارے ہاں کچھ کام ہوئے ہیں. میری یونیورسٹی میں ہم نے کچھ کام کروائے ہیں کہ ویب سائٹس کو بھی اب اس ڈومین میں لایا جائے. تو بالکل ٹیکنالوجی، اردو جو میڈیا کی زبان، چونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ اردو جو ہے میڈیا کی زبان اردو ہی ہے. دونوں طرف میرے خیال میں انگریزی نہیں چل سکی. ہمارے ہاں بہت سے چینل شروع ہوئے، وہ نہیں اس طرح پروموٹ ہو سکے، انہوں نے اردو میں اپنے آپ کو کنورٹ کر لیے. تو بالکل اس پہ کام ہونا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کام ہو رہا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے، اور ان کو بھی اب دیکھا جانا چاہیے. جی عمر فاروق صاحب. جی سر، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا مشورہ دیں جس میں ہم اپنی عالمی تحریک اردو کو اور آگے بڑھائیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اردو والوں کو اپنے ساتھ جوڑیں اور اردو کی خدمت کچھ کر سکیں. اس کے لیے کوئی مشورہ اگر آپ ہمیں دیں. بالکل. ایک تو پہلے تو میں آپ کو بہت داد دوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں. ہم عمر فرحت کو جانتے ہیں، ذاکر صاحب کو جانتے ہیں. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اب آپس میں وایا انٹرنیٹ وہ کنیکٹ ہوئی ہے. وہ جو ہمارے درمیان جو کچھ دوریاں تھیں
وہ اس نے کمی کو پورا کیا ہے. تو ایک تو جڑنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا, دوسری بڑی اہم چیز ہے پبلیکیشن. میرے خیال میں آپ کی کتابیں جو ہیں وہ پاکستان میں چھپنی چاہیے, اسی طرح پاکستان کی انڈیا میں چھپنی چاہیے, اور یہ میوچل جو ہے کوآپریشن جاری رہنی چاہیے. اور یہ پبلیکیشن, اچھا کتاب آپ کو, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتاب آپ کو اتنا قریب کر دیتی ہے. مجھے اب یاد نہیں آ رہا کون سے نکات تھے, میں ان کا سن کے اتنا حیران ہوا کہ وہ ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے اور ہم انہیں عرصے سے پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اور وہ مجھے بہت عرصے بعد پتہ چلا ہے کہ میں نے یہی سمجھتا رہا کہ وہ کراچی سے ان کا تعلق ہے. اسی طرح ہی خالد جاوید صاحب, جس طرح مجھے بڑے عرصے بعد پتہ چلا کہ خالد جاوید صاحب جو ہیں یہ ہندوستانی انڈیا سے تعلق ہے, اور میں نے ان کا حالانکہ میں کراچی سے سمجھتا. اچھا, اسی طرح یہ وہ کتاب جو ہے وہ آپ کو بہت قریب لے کے آتی ہے. تو ضرورت ہے کہ کتابیں ایک دوسرے کی ضرور پبلش ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہو, اور یہ سلسلہ اس طرح سلسلہ چل پڑا ہے لگ بھگ. جی جی, تو جناب اب اگر آپ اپنی ہمیں غزل سنائیں تو تاکہ ہم بھی آپ کی غزل کا چلے. مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ میں کچھ لے کے بیٹھ جاتا, اور میں جو مجھے زبانی یاد ہے میں پھر وہی اب کوشش کرتا ہوں. جی ارشاد. وہی پھر ہم غزل ہی سنانی پڑتی ہے ہر جگہ. تو میسر آج سروکار سے زیادہ ہے, میسر آج سروکار سے زیادہ ہے, دیے کی روشنی مقدار سے زیادہ ہے. مقدار سے دیے کی روشنی مقدار سے زیادہ ہے, بہت اچھا. یہ جھانک لیتی ہے اندر سے آرزو خانہ, یہ جھانک لیتی ہے اندر سے آرزو خانہ, ہوا کا قد میری دیوار سے زیادہ ہے. بہت اچھا. ہوا کا یہ جھانک لیتی ہے, یہ جھانک لیتی ہے اندر سے آرزو خانہ, بہت اچھا ہے. ہوا کا قد میری دیوار سے زیادہ ہے. بہت اچھا مصرع ہے. گھٹن سے ڈرتے میں شہر ہوا میں آیا تھا, گھٹن سے ڈرتے میں شہر ہوا میں آیا تھا, مگر یہ تازگی درکار سے زیادہ ہے. تازگی درکار سے زیادہ ہے, مگر یہ تازگی درکار سے زیادہ ہے. بہت اچھا. یوں ہی میں آنکھ سے باہر نکل کے دیکھتا ہوں, یوں ہی میں آنکھ سے باہر نکل کے دیکھتا ہوں, میرا قدم میری رفتار سے زیادہ ہے. میرا قدم میری رفتار سے زیادہ ہے. بہت اچھا ہے. اور میں روز گھر کی خاموشی میں اس کو سنتا ہوں, میں روز گھر کی خاموشی میں اس کو سنتا ہوں, جو شور رونق کے بازار سے زیادہ ہے. بہت اچھے. میں روز گھر کی خاموشی میں اس کو سنتا ہوں, جو شور رونق کے بازار سے زیادہ ہے. واہ واہ. اور میں متقی ہوں, میں متقی ہوں مگر حوصلہ گناہوں کا, میں متقی ہوں مگر حوصلہ گناہوں کا, میرے بدن میں گناہگار سے زیادہ ہے. میرے بدن میں گناہگار سے زیادہ. میں متقی ہوں مگر حوصلہ گناہوں کا, میرے بدن میں گناہگار سے زیادہ ہے. گھٹن سے ڈرتے میں شہر ہوا میں آیا تھا, مگر یہ تازگی درکار سے زیادہ ہے. بس شکریہ جی. بہت اچھا سر, بہت اعلیٰ معیار کا کلام آپ کا ہے, اور جتنی خوبصورت اور جتنی معیاری آپ کی تنقید, آپ کی نثر, آپ کی فکشن ہوتی ہے, اتنا ہی شاعری بھی ہے. جناب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا, کچھ باتیں ہوئیں آپ سے, آپ کو سنا. خاص طور پر ذاکر صاحب کو مجھے میرا جو پہلا تعارف تھا بہت اچھا لگا. آپ کا بہت شکریہ, آپ کے پلیٹ فارم کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عمر فرحت صاحب, یہ پروگرام چلا رہے تھے آج عالمی تحریک اردو کے اس فیس بک پیج پر, اور ہمارے ساتھ جو مہمان تھے آج پاکستان سے جڑے تھے, بہت اہم نقاد, شاعر اور ماہر لسانیات
डॉक्टर कासिम याकूब साहब। बहुत ही खूबसूरत बातें उन्होंने की, तहकीक और तनकीद के हवाले से बातें हुई, और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। अगले महीने, मार्च के महीने में भी ये प्रोग्राम होगा। इसके अलावा हमारे जो 2 प्रोग्राम होते हैं, आप उनसे भी जुड़े रहें। एक प्रोग्राम हमारा होता है, रज़िया हैदर खान साहिबा चलाती हैं दिल्ली से, रूबरू नाम से, वो बुध के रोज होता है, और एक ऐद के रोज उर्दू है जिसका नाम डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब चलाते हैं। और बीच बीच में हमारे कुछ खुसूसी प्रोग्राम भी होते हैं, उनमें भी शिरकत करने के लिए, उनको देखने के लिए आप हमारे आलमी तहरीक उर्दू के इस फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, जरूर लाइक करें, और इस प्रोग्राम को आप अपने फेसबुक पे जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाले किसी प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।